कुर्बानी वाजिब होने के लिए कितना माल होना चाहिए। हर बालिग मुकीम यानी मुसाफिर ना हो, मुकीम हो, मुसलमान मर्द व औरत मालिक निसाब पर कुर्बानी वाजिब है। अब मालिक निसाब कौन होता है? असल चीज तो ये समझनी है ना, अकल वाला हो, पागल ना हो, बालिग हो और मुकीम हो। अब मालिक निसाब कौन है? मालिक निसाब होने से मुराद यह है कि उस शख्स के पास 52.5 तोला चांदी या उतनी ही मालियत की रकम या इतनी मालियत का तिजारत का माल या इतनी मालियत का हाजत असलिया के अलावा सामान हो। ऑलमोस्ट समझ लें किसी के पास इतने पैसे हों, 1,40,000 के आसपास, 52.5 तोला चांदी, आज का रेट मुझे नहीं पता, तो अंदाजन ये 1,40,000 रमजानों में बताया गया था, तो हम समझ लें इतने ही। किसी के पास इतने पैसे हों या इतना माले तिजारत हो, सोना चांदी हो, या अपनी हाजत असलिया जरूरत की चीजों से ज्यादा सामान हो घर में या कहीं पर, तो अब उस पर, और जो अगर इस पर जो कर्जा हो वो माइनस करने के बाद, तो फिर इस पर ये निसाब बाकी रहेगा, तो ये जनाब कुर्बानी इस पर वाजिब हो जाएगी। कुर्बानी के दिनों में अगर ये इतने पैसे हैं तो उसको कुर्बानी करनी होगी। अब इसमें एक और गलती लोग क्या करते हैं, पूरे घर की तरफ से एक कुर्बानी कर देते हैं, एक बकरा ले आए। नहीं, हाँ, अगर आप मालिक निसाब हैं, आप पर ही कुर्बानी वाजिब है, तो फिर ठीक है, आप एक बकरा कर लें या कुर्बानी बड़े जानवर में एक हिस्सा कर लें। लेकिन अगर आप पूरे घर वालों की कुर्बानी करना चाहते हैं तो फिर सबका हिस्सा अलग अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बकरे में 4 लोग हिस्सा मिला ले तो किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी, याद रखिएगा, ठीक है। बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं, बल्कि यहां तो मैं मशवरा दूंगा जिनको अल्लाह ने नवाजा है वो अपनी, अपने घर वालों की, अपने बच्चों की भी कुर्बानी करें। नाबालिग बच्चों की कुर्बानी वाजिब नहीं है, मगर अल्लाह ने दिया है तो करनी चाहिए, है। हाँ, बालिग अफराद की कुर्बानी करेंगे, आप अपनी जौजा की कर रहे हैं, अपने बालिग बच्चों की कर रहे हैं, भाई बहनों की कर रहे हैं, वालिदैन की कर रहे हैं, तो उनसे इजाजत लेनी जरूरी होगी, है कि भाई आपकी कुर्बानी मैं कर रहा हूं। इजाजत लेंगे तो फिर उनकी कुर्बानी हो जाएगी। या फिर अंडरस्टूड है उनको कि भाई हर बार आप ही करते हैं, उनको सबको पता है हमारी कुर्बानी भाई या अब्बू करते हैं, तो फिर भी अंडरस्टूड है तो ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक और कुर्बानी में हमने बात जहन में रखनी है कि कुर्बानी में अगर कोई अकीके का हिस्सा भी मिलाना चाहता है, वो समझता है कि मेरे पास एक हिस्सा एक्स्ट्रा है, अगर किसी का अकीका बाकी है तो वो भी किया जा सकता है। बड़े मुबारक दिन और बड़ी मुबारक रातें हमारे दरमियान हैं। सबसे पहले कुछ बात करते हैं कुर्बानी के हवाले से, ये कितनी बड़ी नेकी है, कितनी बड़ी सआदत है। हजरत सैयदना अहमद बिन इसहाक रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, मेरा भाई बावजूद गुर्बत रज़ा इलाही की नीयत से हर साल बकरा ईद में कुर्बानी किया करता था। उसके इंतकाल के बाद मैंने एक ख्वाब देखा कि कयामत बर्पा हो चुकी है, लोग अपनी अपनी कब्रों से निकल आए हैं और यकायक मेरा मरहूम भाई एक चितकुबरे घोड़े पर, एक खूबसूरत 2 रंग वाले घोड़े पर सवार नजर आया और उसके साथ और भी बहुत सारे घोड़े थे। तो मैंने पूछा, या अखी मा फ़अलल्लाहु तआला बिका, ऐ मेरे भाई, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आपके साथ क्या मामला किया? तो वो कहने लगा, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुझे बख्श दिया। तो मैंने पूछा कि किस अमल के सबब तुझे बख्श दिया गया? तो उसने कहा कि एक दिन किसी गरीब बुढ़िया को बनियत सवाब मैंने 1 दिरहम दिया था, वही काम आ गया। पूछा, ये घोड़े कैसे हैं? बोला, ये सब मेरी बकरा ईद की कुर्बानियां हैं और जिस पर मैं सवार हूं ये मेरी सबसे पहली कुर्बानी है। मैंने पूछा, अब कहाँ का इरादा है, कहाँ का अज़म है? उन्होंने कहा, जन्नत का। और ये कहकर मेरा भाई मेरी नजरों से ओझल हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 बड़ी अहम बातें पता चल रही हैं इससे। एक तो किसी गरीब की मदद करना, हमें नहीं मालूम कि हम किसी की मदद कर रहे हैं, उसके दिल से कैसी दुआ निकल रही है, उसके दिल में कैसी राहत पहुंच रही है और हमारे ना जाने कितने गुनाह माफ हो जाएं, अल्लाह की रजा हासिल हो जाए, जन्नत मिल जाए। और दूसरा जो कुर्बानी है, सुभान अल्लाह, ये इंशाअल्लाह जन्नत की सवारियां बनेंगी, पुल सिरात की सवारियां बनेंगी। आइए नाज़रीन, मैं आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के हवाले से कुछ हदीसें सुनाता हूँ। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में 1 नेकी मिलती है। वी कांट एबल टू काउंट आवर हेयर, हम अपने सर के बाल नहीं गिन सकते, तो कुर्बानी के जानवर के सर पर कितने बाल होंगे, ये पूरे जानवर पर कितने बाल होंगे? तो जानवर के जितने बाल हैं, हर बाल, एवरी हेयर के मुकाबले में उसे 1 नेकी मिलती है। यानी इट मींस अगर कोई कुर्बानी करता है तो उसे मिलियंस एंड मिलियंस नेकियां मिलती हैं।
मुबारक हो उन्हें जो कुर्बानी करते हैं। एक और जगह नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसने खुश दिली से तालिब सवाब होकर कुर्बानी की तो वो आतिशे जहन्नम से हिजाब यानी रोक हो जाएगी। यानी कुर्बानी, देयर आर टू कंडीशंस, खुश दिली के साथ है, ओपन हार्टेडली, बोझ समझकर नहीं, बर्डन समझकर नहीं, खुश दिली के साथ, और फिर सवाब की नीयत से की। हाँ, ये अलग बात है, कुछ लोग कुर्बानी दिखलावे के लिए करते हैं, पता चले मैं कितने पैसे वाला हूं और जनाब मैं कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानी करता हूं। बिल्कुल बड़े जानवर करने चाहिए, हेल्दी जानवर करने चाहिए, महंगे जानवर भी कुर्बान बिल्कुल अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए, लेकिन नीयत अल्लाह की रिजा, लोगों को दिखाना नहीं। तो फिर इंशाअल्लाह ये जानवर, ये कुर्बानी जहन्नम के मुकाबले में आड़ बन जाएगी, रोक बन जाएगी। एक और जगह सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने अपनी प्यारी बेटी खातून जन्नत बीबी फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा से इरशाद फरमाया कि ए फातिमा, अपनी कुर्बानी के पास मौजूद रहो, क्योंकि इसके खून का पहला कतरा गिरेगा तुम्हारे सारे गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जानवर का कतरा गिरना है खून का और हमारे गुनाह मुआफ हो जाने इंशाअल्लाह। एक और हदीस सुनिए, प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते, जिस शख्स में कुर्बानी करने की वुसअत हो फिर भी वो कुर्बानी ना करे तो वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। अब इसमें समझाया गया कि अगर हमारे पास कैपेबिलिटी है, हम इस काबिल हैं, हमारे पास इतनी वुसअत है कि हम अफोर्ड कर सकते हैं कुर्बानी को, और जो शरीयत ने जो उसका निसाब रखा है अगर हम पूरा कर सकते हैं तो फिर हमें कुर्बानी जरूर करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी सादत है। आप यकीन करें कि ईद के दिन, यानी ये जो ईद के अयाम होते हैं ना, इसमें अल्लाह की बारगाह में खून बहाने से अफजल कोई अमल नहीं होता। तो जहां फर्ज नमाजें पढ़नी और अगर कुर्बानी वाजिब है तो जरूर कीजिए। अच्छा, ये आजकल बड़ी अजीब अजीब लॉजिक्स निकालने वाले, बताने वाले बता रहे होते हैं कि जनाब कुर्बानी इतनी सारी होती है, इसकी बजाय किसी गरीब का भला कर दिया जाए। उनको शायद पता ही नहीं है कि कुर्बानी की वजह से गरीबों का कितना बड़ा भला होता है। वैसे तो सोशल मीडिया पे हमारे बड़े तफसीली क्लिप्स मौजूद हैं। पहली बात तो एक बात समझ लें, मैं और आप कोई भी नेकी करते हैं अल्लाह की रिजा के लिए। अगर मेरे रब की रिजा उन दिनों में कुर्बानी में है तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मेरे रब की रिजा है, मैं कुर्बानी करूंगा। मैं इधर उधर की बातें नहीं सुनूंगा कि इसके बदले कुछ और कर लो, इसके बदले कुछ और कर लो। और आप गौर कर लें, हर साल कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है। जब हज पे लोग जाते हैं कि करोड़ों रुपए खर्च करके वहां क्यों जा रहे हैं, किसी गरीब का भला कर दें। अच्छा जनाब, ये करोड़ों रुपए की कुर्बानी हो रही है, किसी गरीब का भला कर दें। 12 रबीउल अव्वल को अगर कोई लंगर करता है, न्याज करता है, खुशी में लाइटें लगाता है, तो किसी गरीब का भला, कोई ना कोई लॉजिक लेकर आते हैं। ये सारी लॉजिक्स जो हैं, आप जरा गौर करें इसके पीछे मामला क्या है। कभी भी आपको ये सुनाई देता है कि जनाब इतना महंगा मोबाइल फोन लेने की क्या जरूरत है, किसी गरीब का भला कर दें। इतनी महंगी वॉच आई है और जनाब इतनी महंगी घड़ियां पहनने की जरूरत क्या है, किसी गरीब का भला कर दें। ब्रांडेड कपड़े पहनने की जरूरत क्या है, किसी गरीब का भला कर दें। जनाब न्यू ईयर नाइट में इतनी आतिशबाजी करने की क्या जरूरत है, किसी गरीब का भला कर दें। अपने बच्चों की शादी में इतने किस्म के फंक्शन करने की जरूरत क्या है। नहीं, आप कहीं नहीं सुनेंगे। सारे गरीब याद आएंगे कि जब अल्लाह की इबादत की तरफ मुसलमान रुजू करते हैं, जब उनका शौक बढ़ता है कि रब की बारगाह में कुर्बानी पेश करे, खर्च करे, अपनी जान की कुर्बानी पेश करे, वक्त दे, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। इस बॉटम इन हार्ट में कुछ गड़बड़ है, समझिए बात को। अब मैं आपको बताता हूं, जिसको बहुत ज्यादा इस बात की फिक्र है कि गरीबों का भला हो जाए। ये कुर्बानी, सुभान अल्लाह, ये एक ऐसा शानदार फरीजा है और ऐसी खूबसूरत यूं समझिए कि त्यौहार है, इस्लामी त्यौहार है कि जिसकी बरकत से लाखों नहीं करोड़ों गरीबों का भला होता है फ्रॉम द डे वन। अच्छा, सिर्फ पाकिस्तान की मिसाल ले लें, वैसे हमारे जितने ये जो तीसरी दुनिया के बड़े सगीर के मुल्क कहलाते हैं, जब बहुत कुर्बानी होती है, पाकिस्तान हो गया, हिंदुस्तान हो गया, बांग्लादेश, जहां भी गरीब ममालिक हैं, मुझे बताइए कुर्बानी के जानवर आते कहां से। 90% जानवर वो लोग लेकर आते हैं जो अपने घरों में, अपने गांव गोठों में इन जानवर को पालते हैं। गरीब लोग होते हैं और पूरा साल पालते हैं ताकि कुर्बानी के दिनों में बेचेंगे तो उससे हमें पैसे मिलेंगे। तो उन लाखों करोड़ों गरीबों का भला होता है जब कुर्बानी होती है। अच्छा, बिजनेस का मॉड्यूल क्या है, व्हाट इज द वे टू बूस्ट योर बिजनेस और योर इकोनॉमी। उसका तरीका यह कि एक बंदे की जेब से पैसा निकले और वो मुख्तलिफ लोगों की जेबों में चला जाए। अमीर की जेब से पैसा निकले, गरीब की जेब में चला जाए। तो अब वो गुरबा, वो मेहनत मजदूरी करने वाले गांव गोट के विलेजर्स, वो गांव गोट के रहने वाले जानवर लेकर शहरों में आते हैं और जनाब अब अमीर आदमी, अब जिसको अल्लाह ने इस्तिताअत दी, वो पैसे देता है और उनको गोया पूरे साल के लिए इतनी अमाउंट मिल जाती है कि पूरा साल वो अपना घर चलाते हैं, नए जानवर पालते हैं। तो जनाब पहला फायदा तो ये हो गया। कहाँ गए पैसे, गरीबों के पास गए। अच्छा, लेकिन जब वो जानवर किसी मंडी में आए
تو اس منڈی میں ہزاروں لاکھوں، یوں سمجھے پوری دنیا میں اگر دیکھیں تو لاکھوں شاید مزدوروں کا بھلا شروع ہو جاتا ہے. کوئی چارہ کھلا رہا ہوتا ہے، کوئی لوڈنگ کر رہا ہوتا ہے، کوئی ان کا خیال کر رہا ہوتا ہے، ان کا روزگار شروع ہو جاتا ہے. پھر جب وہ خرید کر گھر لاتے ہیں تو سوزوکی والے، ٹرک والے، ان کا روزگار شروع ہو جاتا ہے. اچھا منڈی میں صرف چارے والے نہیں، رسی والے، جانوروں کی خوبصورتی کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی بیچ رہے ہوتے ہیں. ہزاروں لوگ آتے ہیں تو وہاں پر باقاعدہ سٹالز لگ جاتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بکنا شروع ہو جاتی ہیں. کتنے غریبوں کا بھلا ہوتا ہے. اچھا جب وہ جو جانور آپ کے محلے میں، ہماری گھروں کے قریب آ جاتا ہے تو اب گھر کے علاقے میں، بلڈنگ میں چوکیدار اور محلے والے جو لوگ جانور سنبھالتے ہیں ان کا روزگار شروع ہو جاتا ہے. سارے تو غریب ہیں. اچھا جناب اور آگے چلتے ہیں. اس کے بعد جب قربانی ہوتی ہے تو کون کرتا ہے قربانی؟ ہم خود تو نہیں کاٹتے نا جانور کو. ہزاروں لاکھوں گوشت فروش قصاب اسلامی بھائیوں کا، اور ایک ایک قصاب کے ساتھ 5-5 6-6 ہیلپر ہوتے ہیں. ان کا ٹھیک ٹھاک روزگار بن جاتا ہے 3 دنوں کے اندر. اب وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ بھی نارمل لوگ ہوتے ہیں، ان کو زبردست روزگار مل جاتا ہے. مسلمانوں کی جیب سے پیسہ ان کی جیبوں میں جا رہا ہے. اچھا اب گوشت کٹ گیا، کٹنے کے بعد کیا ہوا؟ سارا ہم نہیں کھا جاتے، لوگ اپنے رشتہ داروں میں بانٹتے ہیں، بہت سارے غریبوں بھی بانٹتے ہیں. تو لاکھوں لاکھ غریبوں کو گوشت ملتا ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو ملتا ہے جنہوں نے پورا سال گوشت نہیں کھایا ہوتا، ان تک گوشت پہنچ جاتا ہے. اور آگے چلیے، اب جب گوشت اس کے کچھ دنوں کے بعد ایسی جگہوں پر پکنے کے لیے جاتا ہے جو کباب بناتے ہیں، بوٹی بناتے ہیں، جناب وہ بھی نارمل لوگ ہوتے ہیں، ان کا بھی روزگار چل پڑتا ہے. اور آگے چلیے تو اس کی جو کھالیں ہوتی ہیں، یہ کھالیں کسی لیدر فیکٹری پہ جا کے بکتی ہیں، تو وہاں شوز، تو جیکٹ وہ بنتا ہے، تو اس کی سلائی کڑھائی مزدوری کرنے والے، یعنی اگر فرام دا اسٹارٹ ٹل دا اینڈ دیکھیں تو کروڑ لوگوں کا بزنس چلتا ہے، روزگار چلتا ہے، مزدوری ملتی ہے، گوشت ملتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. گویا سنت ابراہیمی پر عمل بھی ہو رہا ہے، گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، اور پورے مملکت کا، پوری کنٹری کا کاروبار چل رہا ہے، لاکھوں لوگوں کا روزگار بڑھ رہا ہے. تو یہ جو آرگیومنٹس ہوتے ہیں نا، اس پر توجہ نہ دیا کریں. یہ تو میں نے آپ کو اپنے دماغ سے حکمتیں بتائی ہیں، ورنہ جس کریم نے یہ کام ہم پر حکم فرمایا ہے، ہم پر لازم شریعت نے کیا ہے، وہ جانے، اس کی حکمتیں جانے. اگر کسی کام کی حکمت سمجھ نہ بھی آئے تو ہمارا کام اس کی لاجک تلاش کرنا نہیں. اگر ہمیں یہ پتا چل گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حبیب کا حکم ہے، ہمارا کام لبیک کہنا ہے، ہمارا کام عمل کرنا. ہم بندے ہیں، ہمارا کام لبیک کہہ کر کام کرنا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ چلیں، فضیلت پر بھی بات ہو گئی، کچھ لاجکس پر بھی بات ہو گئی. اور اب آئیے، سبحان اللہ، اگر یہ کام ہم دعوت اسلامی کے تھرو کرواتے ہیں تو یہ اتنے سارے بینیفٹس تو ہونے ہی ہونے، کچھ اور شاندار بینیفٹس ہوں گے. کیونکہ دنیا بھر میں جو لوگ ہمارے عاشقان رسول لیتے ہیں، کئی ملکوں میں قربانی کرنا آسان نہیں ہوتا، پھر اس کو سنبھالنا آسان نہیں ہوتا، اس کی صفائی اور اس کے بعد اس کا گوشت بانٹنا. تو اب کہاں قربانی کروائیں؟ تو سبحان اللہ، دعوت اسلامی نے آپ کے لیے کام بڑا آسان کر دیا کہ ہم نے اجتماعی قربانی، ڈونیٹ قربانی کا ایک ماڈیول متعارف کروایا کہ آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں، آپ گھر بیٹھیں، آپ کی قربانی ہم کریں گے. اور کیسے کریں گے؟ کیونکہ یہ شرعی کام ہے، شرعی فریضہ ہے، واجب ہے. تو اس کے جو بھی شرعی کانسیکوینسز ہیں، اس کی جو شرعی احتیاطیں ہیں، مفتیان کرام سے رہنمائی لے کر، ان سے تربیت لے کر ایک شاندار نظام بنایا کہ آپ کا حصہ جو ہے، آپ کے نام کی قربانی پراپر ٹائمنگ میں، پراپر طریقے سے اور شریعت کی گائیڈنس میں ہو. اور پھر وہ قربانی ہونے کے بعد آپ کی تو قربانی ہو گئی، مگر اب دیگر فائدے کیا ہوں گے کہ جو اس کا گوشت ہے وہ عاشقان رسول کے گھروں تک پہنچے گا. اور آپ یقین کریں، بعض اوقات تو ایسے لوگوں کے گھروں تک گوشت پہنچتا ہے جو شاید پورا سال بقرعید کا انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے گھر بھی گوشت آ جائے گا. آپ کسی بیرون ملک میں بیٹھے ہیں، ہم تو روز شاید کھانا اچھا کھا لیتے ہیں، مگر آپ کی اس قربانی کی برکت سے کسی کا 15 دن یا کسی کا مہینہ جو ہے گھر میں گوشت پکتا رہے گا، اور اس کے دل سے آپ کے لیے دعائیں ہوں گی. اور اس کے بعد اس کی جو قربانی کی کھال ہے وہ آپ کی میری دعوت اسلامی جو دنیا بھر میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے، علماء بنا رہی ہے، حفاظ بنا رہی ہے، مسجدیں بنا رہی ہے، اور نہ جانے دین کی کتنی ساری چیزوں پر کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ ہمارا اس میں بھی حصہ مل جائے گا. تو دیکھا جائے تو بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے، انشاءاللہ نیکیوں کا خزانہ ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ اس بار آپ نے اپنی قربانی کرنی ہے دعوت اسلامی کے ساتھ. اور ہاں، صرف اپنی قربانی کیوں، اپنے رشتہ داروں سے بات کیجئے، اپنے دوستوں سے بات کیجئے. انشاءاللہ میں ابھی کچھ تفصیل بھی بتاتا ہوں. میں آپ کو پہلے یہ بتا دیتا ہوں کہ ہمارے جو اس بار قربانی کی ریٹ لسٹ ہے، جو بکرا ہے پورا، اگر آپ ہول گوٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ 34,000 ہے. اچھا، اب یہ تو پاک روپیز میں ہے. اچھا، لیکن جو لوگ بیرون ملک میں، تو ان کی آسانی کے لیے میں کرنسی میں کچھ ریٹس بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتا چل جائے کہ پر کاؤ شیئر ان UK 65 پاؤنڈز، اور اگر کوئی فل کاؤ دینا چاہتا ہے تو 455 پاؤنڈز ہیں.
اور اگر کوئی ہمیں ایک گوٹ دینا چاہتا ہے تو 105 پاؤنڈز ہیں. اب 105 پاؤنڈ یا 65 پاؤنڈ ایک آپ کا حصہ تو ہو جائے گا، لیکن نہ جانے کتنے لوگوں تک ماشاءاللہ گوشت پہنچ جائے گا. تو اپنی قربانی اس بار آپ نے دعوت اسلامی کے ساتھ کرنی ہے. یو ایس اے کی طرف چلے تو $80 ہے پر کاؤ میں جو آپ کا حصہ ہے، اور ایک گوٹ ایک بکرا جو ہے $130 ہے. کینیڈا میں $100 پر شیئر کاؤ میں، اور گوٹ کے اندر 165 کینیڈین ڈالرز ہیں. یورپ کی بات کریں تو 70 یورو ایک حصہ ہے گائے کے اندر، اور پورا بکرا جو ہے فل گوٹ 120 یوروز بنتے ہیں. باقی اسی طرح کرنسیز ہیں. یو اے ای میں اگر ہم بات کریں تو 275 درہمز بنتے ہیں ایک حصے کے. شاید 350 درہم میں تو یو اے میں آپ بکرا ڈھونڈ نہیں سکتے یا حصہ لے نہیں سکتے، اور اگر بکرا کی طرف چلیں تو آپ کا بنتا ہے 450 درہم. تو کیوں نہ ہمارے مشرق وسطیٰ کے لوگ ہوں، مڈل ایسٹ کے لوگ ہوں، یورپ کے لوگ ہوں، افریقہ کے لوگ ہوں، عاشقان رسول ہوں، اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ اس بار قربانی کریں. اور ہاں، میں تو ایک اور مشورہ بھی دوں گا کہ اگر آپ نے سبحان اللہ، نبی پاک ہمیں بھولے نہیں تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منا کی وادیوں میں اپنی امت کے لیے قربانی کی. تو کیا ہی اچھا ہو کہ جہاں میں اپنے لیے قربانی کروں وہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی بھی قربانی کروں. اور یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے لیے ہوگا. تو ہو سکے تو پوری گائیں یا کم از کم ایک پورا بکرا جو ہے، ہم کہتے ہیں نا کیا پیش کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے. اور سبحان اللہ، اللہ نے اور نوازا ہے تو اپنے سیدی غوث اعظم کے ایصال ثواب کے لیے. ایکچولی نام پر تو اللہ کی قربانی ہوتی ہے، یہ دراصل ایصال ثواب کے لیے ہوتی ہے. پھر آگے چلے تو اپنے مرحوم والدین کے ایصال ثواب کے لیے آپ قربانی کر سکتے ہیں، اپنے مرحوم رشتہ داروں کے لیے کر سکتے ہیں. اللہ نے نوازا ہے تو 4 یاروں کے لیے بھی ان کے ایصال ثواب کے لیے کریں، پنجتن پاک کے ایصال ثواب کے لیے کریں. اب یہ دیکھیں نا کہ آپ ان کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کر رہے ہیں اور وہ گوشت کسی مسلمان کے گھر میں بھی جا رہا ہے. تو سبحان اللہ، اس کی دعائیں الگ مل رہی ہیں، بزرگوں کا فیضان الگ مل رہا ہے. تو اگر میری رقم کا ان دنوں میں اتنا بہترین استعمال، ذرا غور کریں نا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اپنا بیٹا قربان کرنے کا حکم دیا گیا تھا. ہم سے تو اتنا بڑا امتحان نہیں لیا جا رہا، ہمیں تو چند روپے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے ہیں. تو بہت سو کو اللہ نے بہت نوازا ہے. تو جناب اس بار اپنی قربانی نہ صرف ہمیں خود دعوت اسلامی کے ساتھ کرنی ہے، بلکہ اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اس بات پر انکریج کرنا ہے کہ دعوت اسلامی والوں کے ساتھ قربانی کرے. اور انشاءاللہ اچھا، جو پاکستان سے دور رہتے ہیں اور خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی ہیں، they know very well the condition of Pakistanis nowadays. جو یہاں پر مہنگائی کا حال ہے، جو یہاں پر لوگوں کی مشکلات کا حال ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ کتنی مشکل سے زندگی گزار رہے ہیں جو نارمل اور میڈیم کلاس کے لوگ ہیں. تو اب آپ سوچیں کہ ان کے گھر میں گوشت اور قربانی کیسے ہو سکے گی ان دنوں میں. تو اگر ہم ان کا دعوت اسلامی کے ساتھ انشاءاللہ جب یہ قربانی کریں گے تو بہت سارے عاشقان رسول کے گھر میں جو ہے قربانی کا گوشت پہنچ جائے گا. یہ یاد رہے کہ یہ ہماری شرعی احتیاط ہے کہ ہم یہ جملہ نہیں کہہ رہے کہ جناب آپ کی قربانی کا گوشت غریبوں میں تقسیم ہوگا. ہاں، میجورٹی غریب ہی ہوتے ہیں، لیکن ہم نے احتیاطاً ہمیں دارالفتہ نہیں، چونکہ ہم یہ سارا کام شرعی رہنمائی کے ساتھ لے رہے ہیں. تو ہمارے دارالفتہ کی ہمیں رہنمائی ہے کہ جناب قربانی جو ہے وہ آپ نے دعوت اسلامی کے ساتھ کرنی ہے، اور اس کا جو گوشت ہے وہ عاشقان رسول میں، مسلمانوں میں تقسیم ہوگا. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس کا آپ نے بھرپور انشاءاللہ ساتھ دینا ہے ہمارا. جی صحیح، سب کچھ فرمانا چاہیں گے؟ ایک میسج آئے گا، اور والدین حیات ہوں تو ان کے لیے بھی قربانی کر سکتے ہیں. جی، والدین حیات ہوں اور تو پھر تو ان کے نام کی قربانی بالکل ہونی چاہیے، اور اگر وہ صاحب استطاعت ہیں تو ان پر تو واجب ہو جائے گی قربانی. لیکن اچھی بات ہے کہ گھر میں اگر کوئی شخص ہے اور اپنے گھر کے بڑوں کے لیے بھی قربانی کرنا چاہتا ہے، بچوں کے لیے بھی کرنا چاہتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ جس کے بالغ کے نام کی قربانی وہ کر رہا ہے ان کو اعتماد میں لے لے کہ اس بار آپ کی قربانی میری طرف سے میں کر رہا ہوں. ان کی اجازت ہو جائے گی تو پھر ان کی قربانی بھی ہو جائے گی. ایسا نہ ہو کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے اور آپ ان کی قربانی کر رہے ہیں تو پھر ان کو اپنی قربانی بھی الگ سے کرنی ہوگی. اور اگر والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے بھی ایصال ثواب کے لیے قربانی کی جا سکتی ہے. انشاءاللہ ان کو قبر میں ثواب کا تحفہ ملے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ پاکستان میں تو دعوت اسلامی قربانی کی کھالیں بھی جمع کرتی ہے، اور یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ اچھا بعض اوقات ہم تھوڑی سی توجہ دیتے نا تو ہمارے آس پڑوس میں، ہمارے خاندان میں بہت ساری قربانیاں ہو رہی ہوتی ہیں. ہمیں صرف کہنا ہوتا ہے کہ یہ قربانی کی کھال دعوت اسلامی کو دے دیں، کیونکہ دعوت اسلامی کا تعارف کروانا بہت زیادہ مشکل نہیں ہے. پوری دنیا دعوت اسلامی کو جانتی ہے، پاکستان والے تو زیادہ جانتے ہیں. تو اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں اور ہماری کچھ زبان چلانے سے، تھوڑی سی کوشش کرنے سے 25-50-100 کھالے ہو جائیں اور اس کے ذریعے ماشاءاللہ ایک اچھی اماؤنٹ دعوت اسلامی
तक पहुंच जाएगी तो ये हमारे लिए अल्लाह ने चाह सदका जारिया बन सकता है। बल्कि एक और चीज भी हो सकती है सही साहब, जो लोग पाकिस्तान में नहीं हैं, उनके रिश्तेदार पाकिस्तान में हैं, अच्छा आपने वहां से यूरोप से, यूके से, अरब इमारात से या अफ्रीका से कुछ कुर्बानी के हिस्से तो भिजवा दिए, मगर ये भी तो हो सकता है कि आप अपने रिश्तेदारों को फोन करें, मैसेज करें कि भाई इस बार कुर्बानी की खाल आपने दावत इस्लामी को देनी है। आपने सिंपल ये करना है, उनसे एग्री करवाकर वो मान जाएं तो उनका फोन नंबर और एड्रेस आप हमारे फैजान ऑनलाइन एकेडमी का जो हेल्पलाइन नंबर है वहां दे दें, वहां इंशाल्लाह हमारी टीम खुद उनसे राब्ता करेगी और इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल उनसे जाकर हम वो उनकी कुर्बानी की खाले भी कलेक्ट कर लेंगे और उसका सवाब भी आपको मिल जाएगा। अच्छा आप बैठे बाहर होंगे और कुर्बानी की खाले यहां जमा हो रही होंगी। मुझे अच्छी तरह याद है कुछ जिम्मेदारान जो हैं वो जब हज पे जाते हैं और उनका बड़ा शौक होता है कुर्बानी की खालों का, तो वो वहां से भी मैसेजेस कर रहे होते हैं, वहां से भी कॉल कर रहे होते हैं कि भाई आपकी कुर्बानी की खाल, अच्छा वो उनको नहीं पता होता वो बाहर है, तो यहां वाला जिसकी घर की कुर्बानी हो जाती है वो उनको मैसेज करता है भाई मेरी खाल रेडी है, तो वो मक्का पाक से जिम्मेदार को कहता है जल्दी उस घर पे जाओ जाके खाल उठा लो। तो ये जज्बा है ना कि जज्बा ये है कि जनाब मैं सफर पर भी हूं तो मेरा सवाब कम नहीं होना चाहिए। जिस तरह लोग बैरून मुल्क में रहकर अपना कारोबार चला रहे होते हैं तो ये नेकियों का कारोबार भी चलाइए ना। तो इस बार इंशाल्लाह 2 in 1 हमने काम करना है, यानी 3 in 1 हो गया। अपनी कुर्बानी दावत इस्लामी के साथ करनी है, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को तरगीब दिलाकर उनकी कुर्बानी भी करवानी है। जैसे मैंने बताया कि आपकी डोनेट कुर्बानी का गोश्त तो आशिकान रसूल तक पहुंचेगा, उसमें कई उलमा होंगे, कई हाफिज होंगे, कई नॉर्मल आशिकान रसूल होंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो कुर्बानी की खालें हैं वो दावत इस्लामी के फंड में जाएंगी। अब दावत इस्लामी तो सवाब की फैक्ट्री है ना, तकरीबन 6,500 से ज्यादा तो हमारे मदरसतुल मदीना है जिसमें लाखों बच्चे, मोर देन 3 लाख के करीब बच्चे और बच्चियां बगैर फीस के कुरान पाक पढ़ रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा तो हाफिज कुरान बन चुके हैं। फिर उलमा की तरफ चलें तो 1300 से ज्यादा जामियतुल मदीना है, 1 लाख से ज्यादा बच्चे और बच्चियां उसमें इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें दरस निज़ामी कर रहे हैं, हजारों उलमा बन चुके हैं। तो मेरी कुर्बानी की खाल से अगर कोई एक आलिम बन गया, हाफिज बन गया, दीन का मुबल्लिग बन गया और उसने जाकर दुनिया में गैर मुस्लिमों को मुसलमान करना शुरू कर दिया, तो आप इमेजिन तो करें कि ये सवाब का कैसा कंटिन्यू मीटर है। तो कुर्बानी की खाल तो हमें दावत इस्लामी को देनी ही देनी है। इंशाअल्लाह डोनेट कुर्बानी भी अपनी दावत इस्लामी के थ्रू करवानी है इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, कोशिश करें कि दूसरों को प्रमोट करें, क्योंकि इसमें हम में से किसी का भी जाती फायदा नहीं है। यानी हम अपने बिजनेस के लिए आपसे बात नहीं कर रहे, इसका मकसद कुरान और सुन्नत को घर घर पहुंचाना है, इल्म दीन को पहुंचाना है, तो इसको प्रमोट करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बे करीम हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। दुनिया भर में जहाँ जहाँ तेरे बंदे तेरी बंदियाँ हमारे साथ हाथ उठाकर हाजिर हैं, ए अल्लाह सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा, हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हम सब की मुश्किलों को आसान फरमा। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम लना बिल खैर या फत्ताहु व बिका नस्तईन। ए शिफा देने वाले हमारे सारे मरीजों को शिफा अता फरमा। या रब्बल आलमीन तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा, बेरोजगारों को रिज़्क़ हलाल अता फरमा, तंग दस्तों को फर्राख दस्ती अता फरमा। ए अल्लाह बे औलादों को नेक और सालेह औलाद अता फरमा, जिनको औलाद दी है उनकी औलाद को माँ बाप की आंखों का नूर बना दे। ए रब्बे करीम हमें इल्म नाफ़े अता फरमा, आलिम बाअमल बना दे। हम में से जो जो हज को जा रहे हैं, जा चुके, उनके हज को कबूल फरमा, जो तड़प रहे हैं उन्हें भी मक्के मदीने की हाज़िरी अता फरमा। ए अल्लाह सबकी कुर्बानियाँ कबूल फरमा। हम दावत इस्लामी के लिए जो जो कुर्बानी के लिए कोशिश करें, अल्लाह उनकी कोशिशों को भी अपने दरबार में कबूल फरमा। ए परवरदिगार, कई इस्लामी भाइयों ने, इस्लामी बहनों ने मैसेज के जरिए दुआओं के लिए कहा, तो सबके नाम भी जानता है और काम भी जानता है। अल्लाह सबकी झोलियां भर दे। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। बरकती इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, सामने हो रोज़ाए रसूलुल्लाह और लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बड़ा ही मुबारक और प्यारा महीना जुल्हिज्जा का महीना, इस्लामी साल का ये आखिरी महीना है और इस महीने में खास 2 ऐसे इवेंट होते हैं,
خاص دو ایسے اسلامی تہوار ہوتے ہیں، ہم کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ پوری دنیا کے مسلمان جس میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ ایک تو حج کا مہینہ آ جاتا ہے، حج کے دن آ جاتے ہیں جب عاشقان رسول حج کو جاتے ہیں، جاتے تو چند ہی ہیں مگر ساری دنیا کے مسلمانوں کے دل ان کے ساتھ دھڑک رہے ہوتے ہیں، سب کی آنکھیں عرفات کو تک رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے بھائی رحمت والے میدان میں موجود ہیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا ہوگا، ہمارے لیے بھی دعائیں ہو رہی ہوں گی۔ اور سبحان اللہ، عرفات کے میدان کی تو کیا بات ہے کہ جو عرفات کے میدان میں احرام کی حالت میں وقوف عرفہ کی نیت سے پہنچ جائے، اللہ اکبر، احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ دوسرا سال ہے، لوگ حج پر نہیں جا پا رہے، پاکستان سے نہیں جا پا رہے، دنیا کے کئی ملکوں سے نہیں جا پا رہے، لیکن اب اللہ کی رحمت سے ہم امید بھی رکھتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ مولا آئندہ سال ہم سب کو بھی حج کی سعادت عطا فرما۔ کیسا پیارا آخری مہینہ ہے جس کے بارے میں وہ شاعر لکھتے ہیں نا، ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ اسلامک کیلنڈر کی ایک اور خاص بات بتاؤں، ذوالحجہ آخری مہینہ، محرم پہلا مہینہ، اس سال کے آخری مہینہ بھی قربانی کا درس دیتا ہے، پہلا مہینہ بھی قربانی کا درس دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں قربانی کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ ہم اپنے اللہ کی راہ میں جانور قربان کرتے ہیں، امام حسین نے تو اپنی جانیں قربان کر دی نا، تو قربانی چاہے وہ وقت کی ہو، مال کی ہو، جان کی ہو، یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑی مقبول ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کے دین کی خاطر قربانیاں دینے والا بنا ہے۔ اب یہ جو بقرعید کی قربانی ہے، سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی نیکی ہے، یہ کتنے بڑے اجر کا کام ہے۔ اس کو فارمیلٹی سمجھ کے نہ کیا کریں، ارے کیا کریں بھائی، بقرعید آ گئی، کرنی پڑے گی قربانی، سال پورا ہو گیا پیسے نکالنے ہی پڑیں گے، نہیں، یہ بہت بڑی سعادت ہے، نصیب والوں کو ملتی ہے۔ اور اس کا اجر کیا ہے، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا احمد بن اسحاق علیہ رحمت اللہ الرزاق فرماتے کہ میرا بھائی باوجود غربت کے رضائے الہی کی نیت سے ہر سال بقرعید میں قربانی کیا کرتا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد میں نے اس خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہو گئی ہے اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل آئے۔ یکایک میرا مرحوم بھائی ایک بڑے خوبصورت چت کبرے گھوڑے پر سوار ہو کر آیا اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے گھوڑے تھے۔ میں نے پوچھا، یا اخی ما فعل اللہ تعالی بکا، میرے بھائی مرنے کے بعد تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا؟ وہ شخص کیا کہتا ہے؟ اس کا بھائی کہتا ہے اللہ پاک نے مجھے بخش دیا۔ میں نے پوچھا کس عمل سے تیری بخشش ہو گئی؟ وہ کہتا ہے کہ ایک دن غریب ایک بڑھیا آئی تھی، میں نے اس کو بنیت ثواب 1 درہم دیا تھا، وہی درہم میرے کام آ گیا، میری بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ میں نے پوچھا بھائی یہ گھوڑے اتنے سارے تیرے پاس کیوں ہیں؟ وہ کہتا ہے یہ سب میری بقرعید کی قربانیاں ہیں، اور جس گھوڑے پر میں سوار ہوں نا یہ میری سب سے پہلی بقرعید کی قربانی تھی۔ میں نے پوچھا اب اعظم کدھر کا ہے، جانا کدھر ہے؟ کہتے جنت میں جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ انشاءاللہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو رقم جو اللہ کی راہ میں خرچ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوگا نا وہ بڑا کام آئے گا، وہ نامہ اعمال پہ بڑا وزندار ہوگا، مگر شرط یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنی واہ واہ کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے اگر خرچ کرتا ہے کوئی یا کوئی بھی نیکی کرتا ہے وہ بڑی مقبول ہے۔ اور دوسری بات اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملی کہ انشاءاللہ یہ جو قربانیاں ہیں نا یہ اللہ نے چاہا تو جنت میں جانے کی سواری بن جائے گی۔ اور آئیے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، یہ جو قربانی کرنے والے ہیں سنو کتنا مبارک کام ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی ملتی ہے۔ کبھی سوچا کتنے بال ہوتے ہیں بکرے پر، گائے پر؟ ہر بال کے بدلے 1 نیکی ملتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے خوش دلی سے طلب ثواب کے لیے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی، یعنی اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ 2 شرطیں ہیں اس حدیث میں،
ایک تو خوش دلی، انجوائے کے ساتھ، اللہ تیری مہربانی تو نے پھر موقع دیا، تیری راہ میں خرچ کرنے کا پھر موقع دیا، برڈن فیل نہ کیا کرو۔ کچھ لوگوں کی بڑی عجیب عادت ہوتی ہے، عبادت بھی کرتے ہیں اور بوجھ کے ساتھ کرتے ہیں۔ کیا کریں یار، اب رمضان آ گئی، تراویح پڑھنی پڑے گی۔ ارے اس کو تم بوجھ سمجھ رہے ہو؟ یار سال گزر گیا، اب زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ایک جگہ میں بیٹھا تھا، پتہ ہے عجیب سی بات کی، کہتے ابھی بھائی کاروباری لوگوں کا سب سے بڑا خرچہ، جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے نا، ان کا سب سے بڑا خرچہ ہی زکوٰۃ ہے۔ میں نے کہا یار اللہ کے بندو، زکوٰۃ تو خوش دلی سے دو، اس کو برڈن کیوں سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے تمہیں دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ تو کبھی بھی کسی عبادت میں بوجھ فیل نہ کریں، انجوائے کریں، خوش دلی کے ساتھ کریں۔ اگر اللہ نے اس قابل کیا ہے کہ آپ قربانی کر رہے ہیں تو سبحان اللہ، قربانی بھی کریں اور ساتھ سجدہ شکر بھی ادا کریں کہ اللہ تو نے مجھے اور میرے گھر والوں کو اس قابل کیا۔ ارے حضرت ابراہیم کو تو حضرت اسماعیل کے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا، اگر یہی حکم ہمیں دے دیا جاتا کہ سب اپنے بچے ذبح کرو، کیا حال ہوتا؟ ادھر قربانی دینے کی نیت نہیں ہوتی، یہ والی قربانی کون دیتا؟ ہم پر تو آسانی کر دی گئی نا کہ جانور قربان کروایا جا رہا ہے۔ اچھا جانور بھی قربان کرو، گوشت بھی خود ہی کھا جاؤ، یہ بھی نہیں کہ سارا بانٹ دو۔ سوچو، رحمت دیکھو اللہ کی، آسانیاں ہیں ہمارے لیے، مگر اس کو بھی لوگ بوجھ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، گوشت میں تقسیم کاری ہونی چاہیے، رشتہ داروں کو بھی دیں، غریبوں کو بھی دیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کھا سکتے اس میں سے۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ حدیث یاد رکھنی ہے۔ اور قربانی کرے گی کیا؟ آتش جہنم کے سامنے روک بن جائے گی، حجاب بن جائے گی۔ اللہ نے چاہا جہنم سے قربانی بچائے گی۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، اے فاطمہ، اپنی صاحبزادی سے کہا، اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تو تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ چوتھی حدیث، اللہ کے حبیب فرماتے، جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس کو نبی پاک نے اپنے آپ سے دور فرما دیا۔ وہ لوگ جو قربانی اس میں سستی کرتے ہیں، اچھا پھر پورے گھر کا ایک بکرا کر لیں گے، گھر میں افراد بہت سارے، ایک جانور سب کی طرف سے، حساب نہیں کرتے کہ حصے کتنے بن رہے ہیں، حصے پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے۔ کیونکہ بعض صورتوں میں اگر آپ کی کیلکولیشن درست نہیں ہے، یا آپ نے ایک ہی جانور، مثال کے طور پہ ایک بکرے میں سارے گھر والوں کی قربانی شامل کر دی، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ آپ کو یہ باقاعدہ سیکھنا ہوگا کہ کس طرح حصوں کی تقسیم ہوگی، یہ ایک واجب کام ہے۔ اس کے احکام بھی تو جانیے نا، یہ تو کسی ایکسپرٹ سے پوچھتے ذرا بتاؤ بھائی دانت کیسے دیکھنے ہیں، جانور کون سا لینا چاہیے، مگر اس کی قربانی کرتے وقت نیت کیسے ہوگی، اس کی اجازت کیسے ہوگی، جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے، یہ کون معلوم کرتا ہے؟ تو خدا را یہ واجب کام پراپر طریقے سے شریعت کے تقاضوں کے مطابق کریں، خوش دلی کے ساتھ کریں، سعادت سمجھ کر کریں۔ اللہ نے چاہا یہ آپ کے لیے بہت زبردست نیکی ہو جائے گی۔ سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں، انسان بقرعید کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ عز و جل کو خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو۔ یہ قربانی قیامت میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ لہٰذا خوش دلی سے قربانی کرو۔ سبحان اللہ۔ محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، قربانی اپنے کرنے والوں کے نیکیوں کے پلے میں رکھی جائے گی، جس سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ حضرت سیدنا ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پھر اس کے لیے سواری بنے گی جس کے ذریعے یہ شخص بآسانی پل صراط سے گزرے گا۔ ارے یہ پل صراط پر سواری کا کام دے گی، یہ نامہ اعمال پہ وزن کا کام دے گی۔ فرمایا، اور اس جانور کا ہر عضو، پارٹ آف دا باڈی، قربانی کرنے والے کے ہر عضو کے لیے جہنم سے فدیہ ہوگا۔ قربانی کی آنکھ کے بدلے ہماری آنکھ جہنم سے بچے گی، قربانی کے پیر کے بدلے ہمارا پیر جہنم سے انشاءاللہ بچے گا۔ تو سوچو، یہ جانور تو مجھے جہنم سے بچانے والا ہے، یہ پل صراط سے پار کرانے والا ہے۔ اب یہاں ایک اور بڑی پیاری بات، بڑی گہری بات ہے، توجہ چاہوں گا۔ آقا نے کیا فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کا مضمون ہے کہ قربانی جو ہے وہ، میرے آقا نے فرمایا کہ اس دن، قربانی والے دن، خون بہانے سے زیادہ کوئی افضل کام نہیں ہے۔ اب آج کل کچھ لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کہتے ہیں یار اتنی ساری قربانی کرنے سے بہتر ہے کسی غریب کی شادی کرا دو، کسی غریب کی مدد کر دو۔ ارے بھائی، ہم یہ سارے کام، چاہے کسی کی مدد کریں، کسی کا علاج کروائیں، کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے نا، ثواب کے لیے۔
ثواب کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں، آپ زیادہ جانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں۔ آقا فرما رہے ہیں اس دن، قربانی کے دن، اس سے زیادہ کوئی اچھا کام نہیں ہے اللہ کے نزدیک کہ اس کی راہ میں خون بہایا جائے، قربانی کی جائے۔ تو جب نبی پاک فرما رہے کہ قربانی کرنا اس دن سب سے افضل ہے، تو ہم نے قربانی ہی کرنی ہے، وہ سب سے افضل ہے۔ ٹھیک ہے، قربانی کا جانور قربان کریں، غریبوں کا علاج بھی کرائیں، کس نے منع کیا ہے؟ مگر ایک نیکی کے کام کو، ایک واجب کام کو بند کر کے یہ نہ جانے کیوں یہ چیزیں یاد آتی ہیں۔ ایسے کچھ لوگ ہیں جن کو ایسے موقعوں پر ہی چیزیں یاد آتی ہیں۔ ارے یار، حج پر بہت سارے لوگ جاتے ہیں، بڑا خرچہ ہو جاتا ہے، یہ خرچہ بچا کر دوسرا کام کرنا چاہیے۔ ربیع الاول کی لائٹنگ نہیں کرنی چاہیے، یہ والا کام کرنا چاہیے۔ اپنی بچی کی شادی پر کروڑ روپے کا فنکشن کرتے ہوئے یاد نہیں آتا کہ غریب کی شادی کرا دینی چاہیے۔ تو بہرحال جو نیکی کا کام ہے وہ ضرور کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ غریبوں کی مدد بھی دل جان سے کرنی چاہیے۔ تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یہاں یہ بات کلیریفائی ہو گئی کہ یہ پل صراط کے لیے سواری بنے گی۔ اچھا، اس میں بھی ایک بات سمجھ لو، اب جانور تگڑا ہوگا، جاندار ہوگا تو سواری بھی اچھی ملے گی نا۔ تو اچھا جانور خرچ کیا کرو، اللہ نے دیا ہے تو بہترین جانور لینا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے۔ ہاں، نیت یہ ہو کہ ذرا پتہ چلے میمن سوسائٹی میں ہمارا جانور کتنا بڑا آیا ہے، صاحب جی کتنے پیسے والے ہیں۔ اگر یہ نیت ہے تو پھر تو ثواب بھی نہیں ملے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے بہترین منڈی کا جانور لیں۔ بلکہ میں تو ایک اور مشورہ دیتا ہوں، اپنے گھر میں جو بھی بہترین جانور لو نا، اگر 2-3 لیتے ہیں تو سب سے بہترین جانور نبی پاک کے نام پر قربان کرنا ہے۔ کیا پیش کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے آقا، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے۔ دیکھو، ہمارے آقا نے ہمارے نام پر جانور قربان کیا تھا، یاد ہے؟ ہاں، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک نے امت کے نام پر قربانی کی۔ تو اے امتیوں، تمہیں بھی نبی پاک کو یاد رکھنا ہے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ نبی پاک کو ہماری قربانی کی حاجت نہیں، ان کو گوشت تھوڑی پہنچے گا، یہ محبت کا اظہار ہے، گوشت تو پھر بھی ہمارے پاس ہی رہ جانا ہے۔ تو بہرحال قربانی کریں، خوش دلی کے ساتھ کریں، اچھی نیتوں کے ساتھ کریں، قربانی کا جانور بہترین لیں، اس لیے کہ یہاں اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے کہ بندے کو مال سے محبت ہے یا اللہ کی رضا سے محبت ہے۔ جتنا قیمتی جانور ہوگا نا، اتنا مشکل سے دل سے نکلے گا، اور جب آپ کے دل سے کوئی کام مشکل ہوتا ہے اس کا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے، اور پھر اس کو بانٹیں غریبوں میں، تقسیم کریں رشتہ داروں میں، انشاءاللہ اس کا خوب ثواب کمائیں۔ تو قربانی جس کو اللہ نے نوازا ہے بہترین جانور کریں، اور پھر سبحان اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کریں تو کیا بات ہے۔ اچھا، قربانی کے دنوں میں جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ ناخن، بال اور بردال، خال وغیرہ نہ کٹوائے، کیونکہ یہ حاجیوں سے مشابہت ہو جاتی ہے۔ حاجی بھی احرام پہن کے یہ سب چیزیں نہیں کرتے، تو حجامت وغیرہ نہ کروائے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ اور جو قربانی نہیں کرتا، وہ بھی غریب ہے بیچارہ، نہیں کر پاتا، تو علماء کہتے ہیں اگر وہ بھی یہ اعمال ان دنوں میں کر لے، ذوالحجہ کے 10 دنوں میں، تو انشاءاللہ اس کو قربانی کا ثواب بھی مل جائے گا۔ تو یہ کام کرنا چاہیے۔ اور سبحان اللہ، بلکہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جو قربانی نہ کر سکے عشرے میں، یعنی ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام میں حجامت نہ کرائے، بقرعید کے دن یا بعد نماز عید حجامت کرائے تو انشاءاللہ قربانی کا ثواب کمائے گا۔ اچھا، اب یہاں پر 1-2 باتیں مزید قربانی کے لیے عرض کر دوں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم کا وہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں، تاکہ ہمارے بچوں کو یہ پتہ تو چلے کہ قربانی واجب کیوں ہوئی تھی، یہ یاد کس کی ہے، یہ واقعہ کیا تھا۔ اللہ اکبر، جتنی بار اس واقعے کو پڑھیں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دل بے قرار ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے لوگ تھے، اللہ کی رضا پر کیسے راضی تھے، کتنی بڑی قربانی کے لیے وہ تیار ہو گئے، اور آج ہمیں چھوٹی سی قربانی دینے میں لوگوں کے دلوں پر بوجھ آ جاتا ہے۔ تو بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، قربانی کی جو دعا ہے نا، یہ انشاءاللہ آپ کو دعوت اسلامی کے جو رسالے ہیں مکتبۃ المدینہ کے، اس میں مل جائے گی، مگر مجھے بہت پسند ہے۔ عربی دعائیں یاد کر لو اور اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کرو۔ آئے ہائے، اس دعا کے ذرا معنی سنو۔ اللہ کرے کہ مجھے تو وہ بی بی فاطمہ سے جو نبی پاک نے فرمایا نا کہ اے فاطمہ قربانی کے پاس رہنا، پہلا قطرہ گرتے ہی تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب یہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔
کیا ترجمہ ہے اس کا؟ یہ تو ویسے بھی پڑھنے والی دعا ہے. ترجمہ کیا ہے کہ میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین بنائے، ایک اسی کا ہو کر اور میں مشرکوں میں نہیں. بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب سارے جہان کا، اس کا کوئی شریک نہیں. مجھے یہی حکم ہے اور میں مسلمانوں میں ہوں. اللہ اکبر. جب اس کیفیت میں بندہ قربانی کرے کہ اللہ میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی سب تیرے لیے ہے، اللہ ان کیفیتوں کے ساتھ قربانی کرنا اب نصیب فرمائے. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب چلتے ہیں یہ قربانی شروع کہاں سے ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بڑی عظیم ہستی ہیں. یاد رہے حضرت ابراہیم کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے. یہ وہ نبی ہیں کہ ان کے بعد جتنے انبیاء آئے سب کے آپ والد ہیں. آپ کو ابو الرحیم بھی کہا جاتا ہے. ابراہیم ابو الرحیم بھی کہا جاتا ہے. وہ کیوں؟ کہ آپ جو ہے بڑے مہمان نواز تھے. روزانہ دسترخوان پر آپ کو کوئی مہمان چاہیے ہوتا. جب تک مہمان نہ ملتا آپ کھانا نہیں کھاتے تھے. مہمان نوازی بھی آپ کے دور سے شروع ہوئی. اب آپ کو بیٹے کی تمنا تھی. آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے. اچھا، آپ 99 سال کی عمر تک بے اولاد تھے. 99 ایئرس کی ایج. چلو تھوڑا سا یہاں ایک درس دے دوں. کئی لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں اولاد نہیں ہے اور پھر مایوسی کی باتیں کرتے ہیں. میں تو نماز پڑھتا ہوں پھر بھی اولاد نہیں ملتی، حج کر کے آیا پھر بھی اولاد نہیں ہے. معاذ اللہ، اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہے. ایک بات یاد کر لو، اگر رب نے کچھ نہیں دیا نا تو یہی میرے لیے بہتر ہوگا. کیا پتا تمہارے نصیب میں ایسی اولاد ہو جو تمہیں مار کے گھر سے نکالتی ہے. بعد میں ماں باپ کہتے ہیں نا نہیں ہوتی اولاد تو اچھا تھا. نہیں ہوتی ایسی اولاد. کیسی کیسی نافرمان اولاد ہوتی ہے لوگوں کی. میرا رب اگر اسی پر راضی ہے تو راضی رہو نا. 99 ایئرس کی ایج ہو گئی حضرت ابراہیم کی، اولاد نہیں ہے مگر رب سے دعا کرتے ہیں، مایوس بھی نہیں ہے. اور دعا کا انداز کیا تھا؟ آپ کہتے ہیں اسمع یا ایل، اسمع یا ایل. اسمع عربی میں کہتے سن لے، اور عبرانی زبان میں ایل کہتے اللہ کو، پروردگار کو. اے اللہ میری سن لے. سبحان اللہ. حضرت اسماعیل 99 سال میں حضرت ابراہیم کو عطا کیے گئے اور حضرت ابراہیم نے بیٹے کا نام ہی اسماعیل رکھ دیا. جو دعا میں پکارتے تھے اسمع یا ایل، یہی نام اسماعیل جو ہے وہ اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رہے حضرت ابراہیم کی کیا شان ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمام انبیاء میں سب سے افضل نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. حضرت ابراہیم ہی اپنے بعد میں آنے والے سارے انبیاء کرام کے والد ہیں. ہر آسمانی دین میں آپ کی پیروی اور اطاعت ہے. ہر دین والے آپ کی تعظیم کرتے ہیں. آپ ہی کی یاد میں قربانی ہے. آپ ہی کی یادگار میں حج کے ارکان ہیں. آپ ہی کعبہ شریف کی پہلی تعمیر کرنے والے ہیں. جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبہ بنایا اس کو مقام ابراہیم کہا گیا اور اس کو سجدہ کرنے کی جگہ فرما دیا گیا. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ پر اپنا مصلی بناؤ، وہاں نماز ادا کرو. یہ قرآنی حکم آ گیا. یہ حضرت ابراہیم کی شان ہے. ویسے ایک اور عشق والی بات بتا دوں، اللہ آپ کو اور مجھے بار بار مکے کی حاضری عطا فرمائے. وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے کعبہ تعمیر کیا تھا، سبحان اللہ، آج بھی اس پتھر پر حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. کتنے گہرے نشان ہیں. کبھی سوچا کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ 5000 سال سے زیادہ وقت ہو گیا ہے. یہ اب اس کے اوپر باکس بنایا گیا ہے، پہلے باکس نہیں تھا. یہ کھلے آسمان تلے پتھر پڑا رہا. ہزاروں بارشیں دیکھی، ہزاروں اس نے آندھیاں دیکھی ہوں گی، موسم کے مد و جزر دیکھے، مگر یہ پتھر نے کیسے اپنے سینے میں حضرت ابراہیم کی نشانی کو سنبھالا ہوا ہے کہ آج بھی اپنی آنکھوں سے ہم حضرت ابراہیم کے قدموں کے نقش کا نظارہ کر سکتے ہیں. جب حضرت ابراہیم کی شان یہ ہے تو ابراہیم کے آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا. تو بہرحال حضرت ابراہیم وہ عظیم ہستی ہیں کہ قیامت میں سب سے پہلے آپ ہی کو عمدہ لباس عطا ہوگا. اس کے فوراً بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک اور بڑی پیاری بات کتابوں میں لکھی. جن کے چھوٹے بچے فوت ہو گئے ہو نا، گھبرایا نہ کرو، اللہ کی رضا پہ راضی رہا کرو. اول تو وہ چھوٹے بچے مغفرت کا ذریعہ بنیں گے، مگر آج وہ بچے پتہ ہے کہاں ہیں؟ علماء فرماتے ہیں مسلمانوں کے فوت ہو جانے والے بچوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا عالم برزخ میں ان بچوں کی پرورش کرتے ہیں.
یہ بچے ان کے پاس ہیں، حضرت ابراہیم کے پاس ہیں، اور وہ ان کی پرورش فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے حضرت ابراہیم کی۔ اب ذرا غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت ابراہیم کی شان تو آپ نے سنی، کئی ایسے دنیا میں کام ہیں جن کے انوینٹر، جن کے ذریعے یہ کام شروع ہوئے، سب سے پہلے جو سٹارٹ ہوئے وہ بھی حضرت ابراہیم کے دور میں کون کون سے کام ہوئے؟ سب سے پہلے آپ ہی کے بال سفید ہوئے۔ دنیا میں کسی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے، حضرت ابراہیم پہلی ہستی ہیں جن کے بال سفید ہوئے۔ سب سے پہلے آپ ہی نے سفید بالوں پر مہندی لگائی اور قطم یعنی نیل کے پتوں کا خضاب لگایا۔ سب سے پہلے آپ ہی نے سلا ہوا پاجامہ پہنا۔ سب سے پہلے آپ نے منبر پر خطبہ پڑھا۔ سب سے پہلے آپ نے علیہ السلام نے راہ خدا میں جہاد کیا۔ سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مہمان نوازی کی رسم شروع کی۔ سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں سے گلے ملے۔ ہم جو معانقہ کرتے ہیں نا، یہ حضرت ابراہیم کے دور سے شروع ہوا، اور سب سے پہلے آپ ہی نے سرید، یہ جو کھانا ہوتا ہے شوربہ اور روٹی ملا کر، یہ آپ نے ہی سب سے پہلے بنائی۔ بہرحال اتنی عظیم ہستی ہیں، مگر آپ کو ایک خواب دیکھا آپ نے۔ اچھا، یہ 8ویں رات تھی ذوالحجہ کی، اور کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ عز و جل تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ آپ صبح سے شام تک اس بارے میں غور کرتے رہے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے۔ 8 ذوالحجہ کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ یوم الترویہ۔ جو حج پر جاتے ہیں ان کو یاد ہو گیا ہوگا، یوم الترویہ 8 ذوالحجہ کا نام ہے۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ سوچ بچار کا دن۔ حضرت ابراہیم نے یہ دن سوچ و بچار میں گزارا تھا، اس لیے اس کا نام ہی یوم الترویہ پڑ گیا۔ 9ویں رات پھر خواب آیا، صبح یقین کر لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب 9 ذوالحجہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ یوم عرفہ، یعنی پہچاننے کا دن۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے خواب ہے، 9 ذوالحجہ کا دن ہی یوم عرفہ پڑ گیا۔ اب 10ویں ذوالحجہ پھر وہ آپ نے رات کو خواب دیکھا۔ اب آپ نے پکا ارادہ کر لیا کہ بیٹے کو آج ذبح کرنا ہے، اس لیے 10 ذوالحجہ کے دن کا نام یوم النحر پڑ گیا۔ یہ تینوں نام بھی حضرت ابراہیم کی کیفیت کے مطابق، جو آپ کی کیفیت تھی وہی اس دن کا نام ہو گیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت ابراہیم نے اب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کی۔ کیا بات ہو رہی ہے؟ بیٹا گھمانے لے جا رہا ہوں یہ نہیں، بیٹا کو چیز دلانے جا رہا ہوں یہ نہیں۔ 7 سال یا 13 سال عمر ہے حضرت اسماعیل کی، 99 سال کی عمر میں یہ بیٹا ملا ہے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، بچہ جب 10-15 سال بعد پیدا ہو تو پورا خاندان ہی اس کا دیوانہ ہوتا ہے، اس کے ناز اٹھائے جاتے ہیں، بڑی منتوں سے آیا ہے۔ 99 ایئرز کے بعد اولاد ہوئی ہے، اور ابھی 7 سال کا ہے، یا ایک روایت کے مطابق 13 سال کا ہے۔ حضرت اسماعیل کے بارے میں کہا گیا اس کو ذبح کر دو، اور آپ اپنے بیٹے سے بات کرتے ہیں کہ بیٹا میں تمہیں اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے۔ مگر اس سے پہلے کیا ہوا ذرا سنیے گا۔ اب شیطان نے کیا کام کیا؟ شیطان جو ہے اب ایک شکل میں حضرت ابراہیم کے پاس آیا، کیونکہ آپ اپنے بیٹے کو لے کے کہیں جا رہے تھے۔ کہتا ہے ابراہیم کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے جواب دیا میں کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا کیا اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا ہاں میں آپ ہی کو دیکھ رہا ہوں، کسی کام سے جا رہے ہیں۔ اس کو تو معلوم تھا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ عز و جل نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو میں اس کی فرما برداری کروں گا۔ شیطان نے یہاں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی، کامیاب نہیں ہوا۔ اب اپنی بھی ہاجرہ کے پاس گیا۔ آپ کو پتا ہے آپ کے بیٹے کو کہاں لے کر گئے ہیں حضرت ابراہیم؟ کب بیٹے کو کہیں گھمانے پھرانے لے گئے ہیں؟ کہ نہیں، وہ انہیں ذبح کرنے لے کر گئے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ کہتی کیا تم نے کبھی ایسا دیکھا ہے کوئی باپ بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان کہتا ہے ہاں انہیں اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ ماں دیکھو کیسی تھی، بی بی ہاجرہ کہتی ہیں اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ کی اطاعت کر کے بہت ہی اچھا کیا ہے۔ اگر اللہ نہیں فرمایا نا پھر تو یہ فیصلہ ٹھیک کیا انہوں نے۔ شیطان نے دیکھا نہ باپ ہل رہا ہے نہ ماں ہل رہی، چھوٹا بچہ حضرت اسماعیل کے پاس چلا گیا۔ کہتا ہے اسماعیل پتہ ہے تمہارے بابا جان کہاں لے جا رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ والد صاحب اپنے ساتھ کہیں لے جا رہے ہیں۔ کہ تمہیں معلوم ہے اللہ نے انہیں حکم دیا ہے تمہیں ذبح کرنے کے لیے۔ ذرا سوچو تربیت کا کیسا شاہکار ہے حضرت اسماعیل۔ فرماتے ہیں اگر رب نے حکم دیا ہے تو بابا جان بالکل ٹھیک کرنے جا رہے ہیں، پھر میں بھی اس کام کے لیے راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب شیطان نے دیکھا کوئی نہیں مان رہا، بہکانے کی کوشش میں ناکام ہوا تو ایک مقام پر پہنچا۔ حضرت ابراہیم نے اسے 7 کنکریاں ماری۔ اگلے مقام پر پہنچا، اب وہاں فرشتوں نے کہا حضور یہاں بھی کنکریاں ماریں۔ حضرت ابراہیم نے پھر کنکریاں ماری۔ آگے جا کر پھر ایک مقام پر اس نے بہکانے کی کوشش کی۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ یہاں بھی کنکریاں ماریں۔ حضرت
ابراہیم نے وہاں بھی اسے 7 کنکریاں ماری. شیطان کو 3 مقامات پر جو کنکریاں مارنے کی یادگار ہے وہ باقی رکھی گئی ہے. آج بھی حاجی اسی یاد کو کرتے ہوئے جمرے پر رمی کیا کرتے ہیں. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یہ کیسے لوگ تھے، کتنا یقین تھا رب کے وعدوں پر، اللہ کی رضا پر کیسے راضی تھے. حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے جو بات کی، جو کورسپونڈنس کی، وہ قرآن میں موجود ہے. کیا الفاظ ہے ذرا سنو. حضرت ابراہیم اپنے بیٹے سے کیا کہتے ہیں؟ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے. باپ اپنے بیٹے سے بات کر رہا ہے. میں نے خواب دیکھا، تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے. اللہ اکبر. کسی سے یہ کہا جائے کہ تجھے ذبح کرنے کا ارادہ ہے، خواب میں حکم ملا ہے، اپنا بیٹا بھی ہو تو گھر چھوڑ کے بھاگ جائے. یہ کیسا بیٹا ہے؟ کیا کہتے ہیں سنو. کہتے ہیں اے میرے باپ، کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے. خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر یعنی صبر کرنے والا پائیں گے. اللہ اللہ اللہ. سوچو تو صحیح ہے کیسے باپ بیٹے ہیں. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے بڑی کمال کی عرض کی. کہتے بابا جان ایسا کریں، مجھے ذرا رسیوں سے مضبوطی سے باندھ دیجیے. ایسا نہ ہو کہ جب آپ مجھے ذبح کرنے لگے اور میں زیادہ ہلوں تو میرا ثواب کم نہ ہو جائے. ذرا مضبوطی سے باندھیے گا تاکہ میں ہل نہ سکوں، اور میرے خون کے چھینٹوں سے اپنے کپڑوں کو بچائیے گا تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہوں. بابا جان چھری ذرا زیادہ تیز کر لیجیے گا تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح سے چل جائے. موت بڑی سخت ہوتی ہے نا، مجھے تکلیف زیادہ نہ ہو. آپ مجھے ذبح کرتے وقت پیشانی کے بل لٹا دیجیے گا، الٹا لٹا دیجیے گا، کیونکہ جب میرے چہرے پر نظر پڑے گی تو آپ بھی تو میرے والد ہیں، آپ کو بھی تکلیف ہوگی. مجھے الٹا لٹا دیجیے گا. اور بابا جان ایک کام کیجیے گا، جب آپ میری ماں کے پاس جائیں، امی جان کے پاس جائیں تو میرا سلام پہنچا دیجیے گا، اور اگر مناسب سمجھے تو میری ایک قمیص انہیں دے دیجیے گا. اس سے ان کو تسلی آ جائے گی، صبر بھی آ جائے گا. اللہ اکبر. سوچو تو صحیح، بات کون کر رہا ہے؟ بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے. اس باپ کا جگرا کیسا ہوگا، اللہ کی راہ میں قربانی کا جذبہ کیسا ہوگا. اب حضرت ابراہیم کہتے ہیں میرے بیٹے، تم اللہ عز و جل کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے عمدہ مددگار ہو. پھر اسی طرح ہوا. حضرت اسماعیل کو آپ نے رسیوں سے باندھا، چھری تیز کی، حضرت اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پہ چھری چلا دی. انہوں نے اپنا کام کر دیا. ہاں، چھری چلا دی گئی، مگر چھری نے اپنا کام نہ کیا. وہ بھی تو رب کے حکم کی باندھی ہوئی ہے نا. رب جو چاہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. رب نے اپنی قدرت کا نظارہ دکھایا. وہ چھری جو تیز تھی باپ نے بیٹے کے گلے پر چلا دی، مگر چھری نے کام نہ کیا. اب کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو. بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا. یہ امتحان لیا گیا. اے ابراہیم تم کامیاب ہو گئے، تم نے یہ اپنا وعدہ پورا کر دیا. اللہ اکبر. اب جب زمین پر لٹا دیا گیا تو اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جنت سے ایک دمبا لایا جائے، ایک مینڈا لایا جائے. وہ مینڈا لے کر آئے. ذرا سوچو منظر کیسا ہوگا. حضرت اسماعیل الٹے لیٹے ہوئے ہیں، باپ کے ہاتھ میں چھری ہے اور وہ پھرا چکے ہیں. اب اوپر سے آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت جبرائیل مینڈا لے کر آ رہے اور اوپر سے سب صدا لگا رہے ہیں. حضرت ابراہیم نے جب اوپر دیکھا تو جان لیا کہ اللہ کی طرف سے آزمائش کا وقت گزر چکا ہے، امتحان پورا ہو گیا ہے. بیٹے کے فدیے کی جگہ مینڈا بھیجا جا رہا ہے. حضرت ابراہیم نے اب خوش ہو کر کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب جو بیٹا لیٹا ہوا ہے، حضرت اسماعیل نے جب یہ سنا تو کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد. اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ تینوں الفاظ جو ہیں یہ وہی تسبیح ہے جو ہم عید کے دنوں میں پڑھتے ہیں. یہ ایام تشریق میں پڑھی جانے والی تسبیح ہے، قیامت تک کے لیے مسلمانوں کی زبانوں پر جاری کر دیا گیا. اب جب اس تسبیح کو پڑھنا تو غور کرنا کتنی مبارک تسبیح ہے کہ اس کے پہلے الفاظ جبرائیل نے کہے ہیں، درمیانی الفاظ حضرت ابراہیم کی زبان سے ادا ہوئے ہیں، اور آخری ورڈز جو ہیں وہ حضرت اسماعیل کی زبان سے ادا ہوئے ہیں. ارے اتنی بڑی قربانی کے بارے میں ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے.
आओ मुबारक लोगों की ज़बान से निकले हुए ये मुबारक अल्फाज उसी तसव्वुर में पढ़ते हैं। अल्लाह करीम मुबारक अल्फाज के सदके हमारी मग़फ़िरत फरमाए। मिलकर पढ़ेंगे अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अब ईद के दिनों में जब ये तस्बीह पढ़ना ना तो याद रखना जिब्राइल ने शुरू की थी, हजरत इब्राहीम ने आगे पढ़ी थी और आखिरी अल्फाज हजरत इस्माइल ने अदा किए। अल्लाह अकबर। ये कैसा मंजर था, ये कैसा इम्तिहान था जिसमें ये खानदान कैसा कामयाब हुआ। रहती दुनिया तक तिलावत होती रहेगी, कुरान पढ़ा जाता रहेगा और इस कुर्बानी का और इस सब्र का जिक्र होता रहेगा। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, ये मेंढा कौन सा था? हाय हाय, देखो अल्लाह करीम ने जो ये मेंढा भेजा हजरत इस्माइल की जगह पर फिदिये के तौर पर, मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये मेंढा जन्नत से आया था और ये वही मेंढा था जिसको हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत हाबील ने कुर्बानी में पेश किया था। उस मेंढे का गोश्त पकाया नहीं गया बल्कि उसे दरिंदों और परिंदों ने खा लिया। मेरे बीच इस्लामी भाइयों, यहाँ एक छोटा सा मसला भी समझ लें। अजीब अजीब लोग होते हैं ना, अपने दिमाग से चीजों को तय कर रहे होते हैं। भाई जब हजरत इब्राहिम को ख्वाब में आया बेटा ज़िबा करो, तो आज भी रात को किसी के ख्वाब में आ जाए बेटा ज़िबा करो, तो क्या कल बेटा ज़िबा करने निकल पड़ेंगे? हाँ, ये जरा सुन के जाओ भाई, ठीक है ना। याद रहे, कोई शख्स ख्वाब या गैबी आवाज की बुनियाद पर अपने या किसी दूसरे के बच्चे को ज़िबा नहीं कर सकता। करेगा तो सख्त गुनाहगार और अजाबे जहन्नम का हकदार होगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो ख्वाब की बुनियाद पर अपने बेटे की कुर्बानी के लिए आप तैयार हुए, ये हक है क्योंकि आप नबी हैं और नबी का ख्वाब भी वही इलाही होता है। ये उन हजरात का इम्तिहान था। हजरत जिब्राइल जन्नती दुम्बा ले आए और अल्लाह के हुक्म से हजरत इब्राहिम ने अपने प्यारे बेटे के बजाय उस जन्नती दुम्बे को ज़िबा फरमा दिया। तो ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, अल्लाह ने अब ये याद कैसी बाकी रखी कि अब रहती दुनिया में कयामत तक जो कुर्बानियाँ होंगी वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल की याद में ये जो हम कुर्बानी करते हैं। तो बहरहाल मेरे बीच इस्लामी भाइयों, ये वाक़या जब भी पढ़ें ईमान ताज़ा हो जाता है, अकल भी हैरान हो जाती है। ये कैसे लोग थे? यही हज़रत इब्राहीम, ये तो अभी 7 या 13 साल के हो गए ना। जब छोटे थे तो क्या किया था? बीबी हाजरा और हज़रत इस्माइल को मक्के में छोड़ आए थे। हैं? बिल्कुल लको तक सहरा था, पानी भी नहीं था, थोड़ी सी खजूरें थोड़ा सा पानी देकर छोड़ा है क्योंकि अल्लाह का हुक्म था। बीबी हाजरा ने कहा था कि इब्राहिम हमें कहाँ छोड़े जा रहे हो, किसके आसरे छोड़े जा रहे हो? हजरत इब्राहिम ने 2 बार 3 बार जवाब नहीं दिया। तो बीबी हाजरा ने कहा कि क्या आपको अल्लाह ने हुक्म दिया है? फरमाया हाँ, मुझे रब ने हुक्म दिया है। कहा अगर अल्लाह ने हुक्म दिया है तो बड़ा कारसाज है, वो हमें जाया नहीं करेगा। ये कैसी माँ थी, ये कैसा खानदान था। अरे आज अपने घर वालों को छोड़कर कोई थोड़े दिनों के लिए दीन के काम के लिए जाए तो घर वाले नहीं जाने देते, परेशान हो जाते हैं। ये कैसे लोग थे कि अपने बीवी को, अपने बच्चे को, जिस बच्चे को बड़ी दुआओं से मांगा था, एक सहरा में छोड़कर आ गए। मगर वही ठहरना मक्के की आबादकारी की बुनियाद बना। वो हजरत इस्माइल का रोना, वो बीबी हाजरा का दौड़ना, वो जमजम का जारी होना, वो कुएं का उबल पड़ना और उसके बाद जनाब लोगों का मक्के में आकर आबाद होना। और अब फिर मक्का जब आबाद हुआ तो काबे की तामीर भी अल्लाह करीम ने ये शरफ हजरत इस्माइल और हजरत इब्राहिम को अता फरमाया। ये जो मकाम इब्राहिम की बात हो रही थी, एक और मौजज़ा बताऊं हजरत इब्राहिम का। मकाम इब्राहिम आप देखें, काबा जब हम देखते हैं ना कितना ऊंचा है, इतनी ऊंची तामीर कैसे की होगी? आज के जमाने में तो क्रेन और बहुत सारी चीजें होती हैं, बड़े बड़े पत्थर ऊपर तक पहुंचाने होते हैं, लिफ्टें लगती हैं। किताबों में लिखा है जो मकाम इब्राहिम था ना, काबे की दीवार जितनी ऊंची होती जाती थी मकाम इब्राहिम इतना ऊपर होता जाता था। ये लिफ्ट का काम करता था। जब नीचे तामीर करनी होती थी ये पत्थर नीचे आ जाता था। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने अपने घर की तामीर का क्या इंतजाम किया। अच्छा, फिर जब इसकी तामीर करनी थी एक और प्रॉब्लम थी। काबा जो है वो उठा लिया गया था तूफान नूह के मौके पर। अब काबे की डायमेंशंस नहीं पता थी कि एग्जैक्टली काबा किधर है जहां बनाना है। हजरत इब्राहिम को हुक्म हुआ, ए इब्राहिम काबे की तामीर करो। अब उस जगह की निशानदही के लिए एक बादल भेजा गया। इरशाद हुआ इस बादल के नीचे जितनी साये की जगह है ना, यही काबे की 4 दीवारी की जगह है, यहाँ काबा ताबीर करो। एग्जैक्टली डायमेंशन बताने के लिए एक बादल भेजा गया। हजरत इब्राहिम ने बिल्कुल उसके नीचे बाउंड्री बनाई और काबे की तामीर शुरू की। काबा तामीर हो गया। अब हजरत इब्राहिम को हुक्म हुआ
اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، لوگوں کو آواز لگاؤ۔ مکے میں کتنے لوگ رہتے تھے؟ آپ نے کہا یا اللہ ساری دنیا میں میری آواز کیسے پہنچے گی؟ آج میں حیدرآباد میں بیٹھا ہوں، بیان کر رہا ہوں، سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں، دور دور تک آواز جا رہی ہے، مائک ہے، مگر پھر بھی حیدرآباد کی اس میدان تک ہی ہے نا۔ اگر دنیا میں پہنچانی ہے تو اب انٹرنیٹ ہے، یہ سوشل میڈیا پر پتہ نہیں کوئی امریکہ میں کوئی یورپ میں ہمارا بیان سن رہا ہوگا، مگر اس زمانے میں تو یہ سب کچھ نہیں تھا۔ کہا گیا اے ابراہیم آواز لگاؤ، کہا یا اللہ میری آواز کیسے پہنچے گی؟ ارشاد ہوا ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت ابراہیم چڑھ گئے جبل ابو قبیس پر، آج بھی وہ پہاڑ موجود ہے صفا مروہ کے ساتھ ہے، اور یہ سب سے قدیم پہاڑ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے اور آپ نے لوگوں کو حج کے لیے بلایا، صدا لگائی۔ کیا صدا ہوگی؟ آپ کو پتہ ہے اللہ نے صدا کو کیسے پہنچایا؟ کتابوں میں لکھا ہے اس وقت دنیا میں جتنے لوگ تھے all around the world، سب نے حضرت ابراہیم کی اس آواز کو سنا۔ سنو، صرف لوگوں نے نہیں سنا بلکہ جو ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، ماں کے پیٹ میں تھے، انہوں نے بھی سنا، جو باپ کے پشت میں تھے انہوں نے بھی سنا، جن کی روحیں عالم ارواح میں تھی انہوں نے بھی سنا، اور جس نے جواب دیا اللہ اکبر، اس وقت لبیک پڑھی گئی۔ کتابوں میں لکھا ہے جس نے حضرت ابراہیم کی اس صدا پر ایک بار لبیک کہا وہ زندگی میں ایک بار حج کرے گا، جس نے 2 بار اس وقت لبیک کہا وہ 2 حج کرے گا، جس نے جتنی بار اس وقت لبیک کہا تھا حضرت ابراہیم کی اس ندا پر اللہ کریم اتنی بار اسے حج پر بلائے گا۔ مبارک ہو ان کو جو حج کرائے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ نے ہماری روح کو یہ توفیق بخشی تھی۔ ہم دنیا میں تو نہیں آئے تھے، ہزاروں سال پرانی بات ہے، حضرت ابراہیم کی اس پکار پر ہماری روح نے لبیک کہا، رب نے حج پر بلایا، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا پھر حج پہ بلا، جو نہیں گئے انہیں بھی حج پہ بلا اور انہیں بھی وہ مبارک مناظر دیکھنا نصیب فرما۔ تو کمال کی داستان ہے حضرت ابراہیم کی باتیں، ان کی زندگی کے انداز، ایسے ایسے واقعات ہیں۔ نمرود کے سامنے جس طرح وہ 18-20 سال کی عمر میں کھڑے ہو گئے، آگ میں ڈال دیا گیا، مگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کیسا تھا، بھروسہ کیسا تھا، اور اس بھروسے کا کمال کیا ہوا کہ اللہ کریم نے حکم فرمایا اور وہ آگ گلزار بن گئی۔ ایک روایت کے مطابق 40 دن آپ آگ کے اندر رہے، مگر باہر آتے ہیں تو آپ کا بال بھی بیکا نہیں ہوتا ہے، آپ کے جسم پر خراش بھی نہیں ہے، اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ فرق کیا ہے؟ آج ہماری مصیبتیں حل نہیں ہوتی، آج ہم ڈر اور خوف میں مبتلا رہ جاتے ہیں، ان کا توکل ایسا تھا کہ آگ گلزار بن جاتی تھی۔ کمال کی بات شاعر مشرق لکھتے ہیں، کہتے ہیں اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، ایکچولی the difference is دل میں ایمان ہی وہ نہیں ہے، بھروسہ ہی وہ نہیں ہے، توکل ہی وہ نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ اگر آج وہ ایمان آ جائے تو آج آپ کی غموں کی آگ گلزار بن جائے گی، آج آپ کی مخالفت کی آگ بھی گلزار بن جائے گی۔ اور سبحان اللہ ایک اور بات سیکھنے کو ملی، عقل تو کہتی تھی اے ابراہیم آگ میں جاؤ گے جل کر راکھ ہو جاؤ گے، اتنی بڑی آگ ہے کہ پرندے نہیں گزر رہے، مگر حضرت ابراہیم کے عشق نے کچھ اور ہی فیصلہ کیا۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، ہر بات لاجک سے نہیں تولی جاتی، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، یہ عشق کا فیصلہ تھا نا، عقل کا نہیں تھا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی، ارے عقل تو سوچتی رہ گئی، عشق نے اپنا کام کر دیا۔ تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ون آف دا بیوٹیفل سیرت کا شاندار ہسٹری ہے حضرت ابراہیم کی، کمال کی شخصیت ہیں، جتنا پڑھیں ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ارے اب تو قربانی کریں گے پھر ان کی یاد آئے گی، انشاءاللہ حج پہ جائیں گے پھر ان کی یاد آئے گی۔ اللہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے، ان کی سیرت سے کچھ سیکھنا نصیب فرمائے، اور اس بار اپنی قربانی کو شاندار انداز میں اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بڑا پیارا خوبصورت مشورہ بھی دینا چاہتا ہوں، اور یہ مشورہ ملا بارگاہ امیر اہل سنت سے۔ کیا ہستی ہے امیر اہل سنت، کیا شاندار آپ کا ذہن ہے۔ سنو، قربانی کرتے ہو نا، ماشاءاللہ ایسے بھی ہوں گے جو نبی پاک کے نام کی بھی کرتے ہوں گے، غوث پاک کے نام بھی کرتے ہوں گے، اپنے مرحوم والدین کے نام بھی کرتے ہیں، بہت اچھی بات کریں، لیکن ایک اور انداز آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ جب سے پریکٹس کیا ہے یقین کریں طبیعت بھری 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 ہری ہو گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ سنو،
امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کے گھر پر قربانی کا جب دن ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ گوشت لینے آتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، آپ کے ملازم آتے ہوں گے، آپ کے غریب رشتہ دار آتے ہوں گے، پڑوسی آتے ہوں گے، آپ سب کو دیتے ہیں، اچھی بات، لیکن ان کو لینے آنا پڑتا ہے، ان کے گھر قربانی نہیں ہوتی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس بار میری جو نفلی قربانیاں ہیں، ویسے تو یہ واجبی قربانیوں میں بھی ہو سکتا ہے، جو واجب قربانی وہ بھی ہو سکتا ہے، کہ آپ نے سوچا یار میں اس بار 3-4 بکرے کروں گا، ایک گائے کروں گا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ 1 یا 2 بکرے آپ اپنے یہاں نہ کریں بلکہ کسی غریب مسلمان کو کہیں کہ یہ بکرا آپ اپنے گھر پہ کر لیں اور اس کو بتا دیں یہ غوث پاک کے نام کی قربانی، اس نام سے کر دینا، اور گوشت وغیرہ آپ تقسیم کر دیں، یا یہ نبی پاک کے نام کی قربانی، یا آپ نے اپنے ہی نام کی کروانی ہے تو یہ میرے نام سے کاٹ دینا، باقی بکرا آپ لے جائیں۔ بلکہ امیر علیہ سنت ایک اسٹیپ اور آگے بڑھ کر فرماتے بکرا نہ دو، اس کو بکرے کے پیسے دو اور کو خود جا کے خریدو۔ اب ذرا سوچیں جب وہ اپنے بچوں کے ساتھ منڈی جائے گا کتنی خوشی ہوگی اس کے بچوں کو، 1-2 دن ذرا وہ ڈھونڈیں گے، جانور دیکھیں گے۔ اچھا بکرا کے بھی ایسے بھی دیں، چارے کے بھی دیں اور کسائی کے بھی دیں، وہ بیچارہ غریب کہاں سے کھلائے گا بکرے کو؟ اب جب جا کر وہ خرید کے آئے گا بکرا، 8-10 دن جو اس کے گھر میں رونق لگی رہے گی، وہ بچے جنہوں نے کبھی اپنے گھر میں جانور نہیں دیکھا ہوگا، وہ بچے جن کے گھر میں کبھی قربانی نہیں ہوئی ہوگی، سوچو ان کی خوشی کا لیول کیا ہوگا۔ آپ تو ہر سال کرتے ہیں، ایک آدھا جانور کسی کے گھر چلا گیا، آپ کے گھر میں کوئی کبھی نہیں آئے گی، اللہ اکبر، وہ دعا نہ بھی کرے تو اس کے دل میں جو دعا نکل رہی ہوگی وہ آپ کی عید کو کیا بنا دے گی۔ اچھا آپ ذرا سوچو جس دن قربانی ہوگی، آج تک وہ صبح تھیلی لے کر آپ کے گھر آتا تھا، آج وہ اپنے گھر میں قربانی کر کر اپنے رشتہ داروں کو بانٹ رہا ہوگا۔ اب لیول آف خوشی دے سوچئے، اس خاندان میں آپ کتنی خوشی داخل کر سکتے ہیں۔ اور بیچے اسلامی بھائی ایک فارمولہ یاد کر لو، خوشی کا فارمولہ یہی ہے، تم دوسروں کو خوش کرو، اللہ تمہیں خوش کر دے گا۔ جو خوش ہونا چاہتا ہے آپ کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آئیں، کسی کے دل کا غم دور کر دیں، آپ خوش ہو جائیں گے، آپ کے غم دور ہو جائیں گے۔ اس بار اس قربانی کے دنوں میں یہ سٹائل اپنا کر دیکھو، یہ کام کر کے دیکھنا، پھر دیکھو آپ کو اس کا لطف کیسا آتا ہے۔ اور سبحان اللہ، ایک اور مشورہ دے دیتا ہوں، اگر نبی پاک کے نام کی قربانی کرنی ہے نا تو کسی سید کے گھر میں کروا دو، کسی غریب سید کو تلاش کرو اور بولو یہ لے جاؤ اور اپنے نانا جان کے نام کی قربانی کرنا، حضور آپ ہی کا صدقہ ملتا ہے، آپ کی آل کو پیش کر رہا ہوں، پھر دیکھو پنجتن پاک کا کیسا صدقہ ملتا ہے۔ اللہ نے نوازا ہے نا تو اس طرح بے شک اپنے گھر میں تھوڑے جانور کم کر دو اور تھوڑے جانور غریبوں کے گھروں میں کٹوا دو، اس کی جو نیکی، اس کی جو برکت، اس کی جو خوشی ملے گی۔ ایک اسلامی بھائی نے مجھے آ کر بتایا، کہا عبدالحبیب بھائی جب سے آپ نے یہ بتایا اور ایک اسلامی بھائی نے مجھے جانور دیا، 10 دن 10 راتیں میرے بچے سوتے نہیں تھے، خوشی کے مارے انہیں نیند نہیں آتی تھی۔ جس دن ہمارے گھر میں قربانی ہوئی سارا گھر خوشی کے مارے رو رہا تھا، میں بتا نہیں سکتا ہماری خوشی کا عالم کیا تھا۔ میں سوچتا رہا کہ ایک بکرے سے اس پورے خاندان کو جو پورا ہفتہ خوشیاں ملی، اللہ اس بندے کو کتنی خوشیاں عطا فرمائے گا۔ تو یہ مواقع ڈھونڈا کرو، یہ کوشش کیا کرو کہ ہماری وجہ سے کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے۔ اور اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو، اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو۔ کیا خوبصورت نیکیاں کمانے کے آئیڈیاز دیتے ہیں، بتاؤ اس میں دعوت اسلامی کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی دعوت اسلامی کے فائدے کے لیے نہیں، یہ مسلمانوں کے فائدے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنے کے لیے، آپس میں محبتیں بڑھانے کا فارمولہ ہے۔ اس پر اس بار عمل کریں انشاءاللہ، اللہ کریم کیا پتا اس ایک قربانی کے صدقے ہماری ساری قربانیاں قبول ہو جائیں۔ تو ہمیں اس بار یہ کام کرنا چاہیے، غریبوں کا خیال بھی رکھا کریں۔ اللہ کریم ہمیں اپنے مسلمان بھائی بہنوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔